अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है अब्र करम और इसको लिखा है हना ज़यान शाह ने, जिसकी किस्त नंबर है 3। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये आप प्लीज़ जल्दी से चेंज कर लें। इसने बैग मीराल की तरफ बढ़ाए। हारून भी इसे लेडीज़ वॉशरूम का रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। अपने ड्रेस को आप इन्हें बैग्स में डालकर डस्टबिन में डाल दीजिएगा, पर ज़रा जल्दी प्लीज़, इसने कहा तो मीराल तेज़ी से इसकी तरफ चल दी। हारून, मेरी बात तो सुन, तू उसे लेकर जाएगा कहाँ? फैमिली के पास तो हरगिज़ नहीं। क्या जवाब देगा इन्हें जब वो रिश्ता पूछेंगे तुम दोनों का? तू जानता है पहले ही क्या कुछ हो चुका है। उसी बात को शुरू कर बैठा जो हारून सोचना भी नहीं चाहता था। आरिज़, मैं फ़िलहाल इस बारे में। हारून, प्रैक्टिकली सोच यार। आरिज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या करूं फिर मैं? इसने कहा तो आरिज़ और ज़याम एक दूसरे को देखने लगे तो ज़याम खामोश हो गया। क्या हुआ? हारून ने मुतफक्किर अंदाज में से देखा। ज़याम दोबारा आरिज़ को देखने लगा, फिर दोनों ने सर झुका लिया। ज़याम, आरिज़ क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, चल, वो ज़याम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो जवाब में हारून ने इसका बाजू पकड़कर सख्ती से खींचा। बोलो क्या है? ज़याम, और मुझे भी लगता है तू फ़िलहाल इसे निकाह कर ले, इसने कहा तो हारून की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? आज अभी कुछ देर पहले वो मुझे मिली है, वो मुझे जानती तक नहीं। जानते हो आगे ये बात मैंने उनसे की तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और निकाह का रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं कि है आरिज़, कि एक बार कर लिया फिर तोड़ दिया। इसके अल्फाज का बंद मीराल को देखकर बंधा और जो उसकी नज़रों पर सर झुका गई थी। ग्रे कलर की लूज हुडी अपर के साथ हाथों पर मेहंदी छुपाने के लिए ग्लव्स पहने रखे थे और नकाब भी नाक तक चढ़ा रखा था। हारून ने एक तेज़ नज़र दोनों को देखा और मीराल की तरफ बढ़े। चलें, टाइम हो गया है, उसने आगे बढ़कर मीराल से कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मीराल इसके पीछे चलती, जो इसकी नज़र इस गाड़ी पर पड़ी तो सड़क के पार खड़ी थी। हारून के कदम रुक गए और उसने एकदम मीराल को अपनी ओट में किया और इसकी तरफ रुख कर लिया। मीराल ने सवारिया नज़रों से उसे देखा, जिसकी नज़रें उसकी आंखों पर जा टिकी थीं। बारिश के बावजूद इसकी आंखों पर मेकअप लगा हुआ था। मीराल मुसलसल इसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर सर झुका गई थी। ज़याम, टिशू है? हाँ। ज़याम ने इसको टिश्यू पकड़ाया और वो एकदम आगे बढ़ा। मीराल की धड़कन एक लम्हे को तेज़ हो गई। हारून नरमी से टिश्यू इसकी आंखों की तरफ ले जाकर आहिस्तगी से इसका मेकअप साफ करने लगा। सच शुक्र, मेकअप भी उतर गया था। मीराल सांस रोक के इसके रूबरू खड़ी थी। ये अब ठीक है, हारून इसकी आंखों को देखते हुए कहा और वो मुसलसल नज़रें झुकाए खड़ी थी। अब चले? हारून ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मीराल का हाथ पकड़कर वो वापस पलटकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। रिलैक्स रहना है, जब मैं कहूँ सिर्फ तभी बोलना है। इनको बराह रास्त नहीं देखना, ना ही सर झुकाना है। आसपास नज़रें रखनी है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में। मेरा नाम जावर है, आपका नाम मिशी। वो मुसलसल चलते उसे समझा रहा था। वो चुपचाप इसका हाथ पकड़े बच्चों की तरह चलती जा रही थी। वो इस वक्त वो मुकम्मल इसी के रहमो करम पर ही तो थी। सब गाड़ी पर सवार हो रहे थे। हारून, अब तबीयत कैसी है? प्रोफेसर की आवाज़ पर वो दारी तरफ से ड्राइवर वाली साइड की तरफ बढ़ा, जहाँ सर बस से टेक लगाए ड्राइवर को कुछ समझा रहे थे। मैं ठीक हूँ सर, हारून ने मुस्कुराकर कहा, पर इसके लहजे में सदियों की थकन थी। इनकी नज़र हारून से होती इसके साथ, फिर इसके साथ जा टिकी। ये? हारून ने हल्का सा सर झुकाकर इसे देखा। ये मेरी कज़न है सर, पार्क में मिल गई, हमारे साथ जा सकती हैं? हारून के सवारी अंदाज पर उन्होंने मीराल को सर से पैर तक देखा। हारून, सच बोलोगे? हारून ने आंखें सख्ती से बंद करके खोली। असदार की बहन है सर, ज़याम ने हल्का सा आगे को सर झुकते हुए कहा। असदार की बहन? मीराल बेटी? सर भी गोया आज़ादार को जानते थे, वो शायद मीराल को भी, और वो जो आदमी है वो उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। आरिज़ ने भी बात वाज़ेह की। हमें इन्हें बचाना होगा सर। हारून का लहजा इल्तिजाइया था। उन्होंने एक नज़र सबको देखा। जाहिर सी बात थी वो जानते थे सबका क्या नतीजा होना था, पर इनकी नज़रों में जो उम्मीद थी वो तोड़ नहीं पाए थे। ठीक है, जल्दी से बस में बैठो, उन्होंने कहा तो सब ने सुकून का एक सांस खारिज किया और हारून ने इसका हाथ पकड़े बस की तरफ ले गया, जहाँ पर इनकी गाड़ी भी खड़ी थी। इन तीनों ने भी होडी मास्क चढ़ा लिए। बहुत नॉर्मल अंदाज में वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़े। रुको, आवाज़ से इनके कदम जामिद हो गए। मीराल की गिरफ्त हारून के हाथ पर सख्त हो गई। तुम लोग? जी, हारून ने नॉर्मल अंदाज में पूछा और गैर मखसूस अंदाज में मीराल को होने पीछे किया। इतनी देर कैसे हो गई वहाँ से? तो कब निकल आए थे? हमने ब्रेक लिया था, हम इस रास्ते से आए थे। जहाँ से आए थे वो रास्ता ख़राब है, इसलिए ये रास्ता मालूम नहीं तो देर हो गई। बहुत ही आम से अंदाज में हारून ने जवाब दिया। ये लड़की कौन है?
اس نے میرال کا سر سے پاؤں تک سکین کرتے ہوئے کہا، میری کزن ہے مشی۔ ارے چلو بھی، دیر کر رہے ہو۔ مشی بیٹا بیٹھیں، سر نے ایک دم سے آ کر کہا تو میرال بس کی طرف بڑھی اور ہارون بھی اس کے پیچھے ہی چڑھ گیا۔ بس کے اینڈ پر بنی سیٹ سے آگے کپل سیٹ پر میرال کے سنگ وہ بیٹھ گیا۔ کھڑکی کی طرف وہ خود بیٹھا تھا جان بوجھ کر۔ اس وقت کسی اور کے ساتھ بٹھانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کلاس میٹس جان جاتے وہ ان کی کلاس میٹ نہیں ہے۔ ان کی سیٹ کے بالکل پیچھے زیام اور عارض بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک شکر کا سانس اپنے خارج کیا۔ امید ہے اب ہم گھر تک سیف ہیں۔ ہارون نے بغیر اس کی طرف دیکھے میرال نے سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہارون ایک لمحہ سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی شاید، اور لگنی بھی چاہیے تھی، اب تک وہ بھیگی رہی تھی اور مسلسل پریشانی کے عالم میں تھی۔ سنیں، ہارون نے پکارا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ آگے ہوں، ہارون نے کہا تو وہ تھوڑا سا آگے ہوئی۔ ہارون نے اس کے پیچھے اپنے بازو اس کے ارد گرد رکھا پر اسے مس نہیں کیا، اور پھر ہاتھ کو سیٹ کے ہتھے پر جما لیا۔ میرال نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو درمیان میں منی سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر سمجھ گئی اس نے ہاتھ کیوں رکھا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے فون میں گم تھا، پر میرال کو ہارون کی یہ احتیاط اچھی لگی تھی۔ وہ آرام سے پھر ٹیک لگا گئی۔ حالانکہ ہارون کا بازو اس کے پیچھے ہی تھا، پر وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ کوئی حال نہیں تھا۔ ہارون بھی سر سیٹ پر ٹکا کر آنکھیں موڑ لیں اور میرال نے بھی۔ زندہ ہو یا چل بسی؟ نوٹیفیکیشن بار میں امن کا میسج پڑھ کر اس نے آدھی رات کو سر دھرنا تھا۔ آدھی رات کو مار نہ کھا لینا۔ جواب پر ہا ہا کی اموجی دیکھ کر اس نے بیزاری سے اس کی چیٹ بند کی۔ اس کی سب سے بڑی بیماری ہی یہی تھی، جان بوجھ کر اس ٹائم تنگ کرتا تھا جب وہ لکھنے میں مصروف ہوتی تھی۔ اس کا بہتر طریقہ یہی تھا کہ اسے میسج کا جواب ہی نہ دیتی تھی اور چیٹ میوٹ کر دیتی تھی کہ بھائی لگے رہو سانو کی۔ اس طرح ایک بار پھر اس کی چیٹ میوٹ کر کے وہ دوبارہ شروع ہو گئی، پر جان بخشی والا بندہ ہو تو جان چھوٹے۔ ایک منٹ بھی پورا نہیں گزرا ہوگا کہ اس کی کال موصول ہوئی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اس نے کال اٹینڈ کی اور ہینڈ فری لگا کر اس کی بک بک سننے لگی۔ کچھ دیر اپنی دوستی کی رام کتھا سنا کر جب اس کا دل بھر گیا تو سونے چلا گیا۔ کال بند کرتے اس نے دوبارہ رائٹنگ کا کام شروع کیا، جس پر اس کے ہاتھ کی بورڈ پر تیزی سے چل رہے تھے۔ راستہ دوسرا ہونا کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا، بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی اور باہر اب اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کچھ بارش کی وجہ سے بھی اندھیرا سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہائی وے پر تیز گاڑیاں دوڑ رہی تھیں اور سب ہی دن بھر کے تھکے اب بس نیند کے وادی میں جا رہے تھے۔ ہارون آنے والے وقت کا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، تبھی اس کے کندھے سے میرال کا سر ہلکا سا ٹکا۔ اس نے جلدی سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، وہ بھی غالباً سو ہی گئی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے گرد اور دوسرے ہاتھ سے ہارون کی جیکٹ کو زور سے بچوں کی طرح پکڑ رکھا تھا، جیسے اس کے بھاگ جانے کا خدشہ ہو۔ ایک پل کو ہارون مسکرایا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، پر اسی وقت رک گیا۔ اس کی احتیاط کے مد نظر دل نہیں کیا تھا اسے یوں ہاتھ لگانے کو، بس اس کے گرد پھیلائے بازو کو تھوڑا سا تنگ کر لیا کہ گاڑی کو جھٹکا بھی لگے تو وہ محفوظ رہے۔ اس کی ہوڈی کی کیپ سے اس کے بالوں کی چھوٹی سی لٹ نکل کر چہرے پر آ گئی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کیے۔ جب اس کی انگلیاں میرال کے گال سے ہلکی سی مس ہوئی تھیں، ایک دم ہی وہ تھم گیا، پھر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فکر بڑھ گئی تھی، اس کا ٹمپریچر نارمل نہیں تھا، اسے بخار ہو رہا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ زیام، اس نے ہلکی سی منہ اوپر کر کے آواز دی۔ ہاں؟ زیام نے اٹھ کر اوپر سے ہی اس کی سیٹ کو جھانکا۔ کیا ہوا؟ انہیں بخار ہو رہا ہے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ زیام بھی پریشان ہو گیا۔ عارض کے پوچھنے پر اس نے بتایا تو وہ بھی متفکر دکھائی دینے لگا۔ اب کیا کریں؟ ہارون کچھ دیر تک تو وہ راستہ رہ گیا ہے، زیام نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہارون ابھی نہیں جانتے اسے جانا کہاں ہے، عارض نے اسے کھینچ کر واپس سیٹ پر بٹھاتے ہوئے بتایا۔ ہارون کو بھی اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ گھر جانے کا چانس تو 1% بھی نہیں ہے۔ زیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہارون بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس صورت میں صرف ایک لمحے کو اس کا دماغ زیام عارض کی بات پر گیا۔ پر نکاح؟ وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا، معاملہ اس کے گھر والوں کا نہیں، کم از کم نکاح وہ اپنی مرضی کا کر سکتا تھا۔ پر سب سے ضروری بات یہ تھی کہ وہ جہاں سے آئی تھی کسی سے تو نکاح ہونے والا تھا اس کا۔ اگر ایسا تھا تو پھر وہ اسے بچانے آیا تھا تاکہ وہ اسے واپس بھیج سکے۔ اپنے ساتھ زبردستی باندھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے ہوئے اس نے پریشانی میں گہری سانس خارج کی اور اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ کیا ہونے والا تھا؟ 10 منٹ باقی تھے شاید، اور پھر کوئی راستہ نہیں۔ اپنی سوچ سے ہار کر اس نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ لگتا رات دیر تک پڑھائی کی ہے میڈم نے۔ ایک ہی چھٹی کا دن آتا تھا، اس میں بھی نور پیپر ٹائم منہ اٹھا کر آ گیا تھا جن۔ حنا نے بیزار منہ بنایا۔ ہاں تو یار ہیلپ کو آیا ہوں۔ کہاں تک پہنچا کام؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ نخوت سے کہا۔ آئس کریم کھلاؤں گا اور گھوم کر بھی آئیں گے، بڑے ہو گئے ہیں ہم۔ چلو بڑی باجی نہ بنو، بتاؤ نا
انٹرسٹنگ لگ رہی تھی. میں نے تو رات دوستوں کو بھی تھیم سنایا. اس نے بول تو دیا پر ہنا کی گھوری پر زبان دانتوں تلے دبا لی. تم نا اعلان کر دو یار, انہیں بہت پسند آئی. واپس جا کر سناؤں گا نا. سناؤ نا پلیز, ماما آنے والی ہیں. یہ ہینڈ فری پکڑو اور جا کر چھت پر بیٹھ جاؤ, کال پر سناتی ہوں. ہنا نے دراز سے ہینڈ فری نکال کر اس کی طرف اچھالی اور اس نے ایک گھوری سے اسے ڈالی اور ہینڈ فری لگاتا اپنے سیکشن چلا گیا. اس کے جانے کے 2-3 منٹ کے بعد ہی کال آ گئی تھی. ہاں جی شروع کرو. امن نے سیدھی ہی بات کر دی. ہنا نے اب تک کی تمام داستان سنا دی اور وہ اچھا خاصا امپریس بھی ہو رہا تھا. اب آگے میں ہیلپ کرتا ہوں. ہارون ہم پہنچ گئے ہیں. حارث نے اٹھ کر اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور ہارون اپنی سوچ سے نکل کر اس کی طرف دیکھنے لگا. میرال اب بھی غنود میں تھی. لسن, اس نے اپنے کندھے کو ہلکا سا ہلایا پر یوں ہی آنکھیں بند کیے رہی. ہم پہنچ گئے ہیں. اس نے اب کی بار پھر سے پکارا پر اس نے آنکھیں نہ کھولی. میرال. آخر اس نے ہلکا سا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارا تو اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی. کافی کوشش کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں. ہم پہنچ گئے ہیں اس نے کہا تو میرال نے جلدی سے اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹایا. معاف کیجیے گا ہم, اس نے شرمندگی سے کہا. آپ کو بخار ہے؟ نہیں ہم ٹھیک ہیں اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. ہارون تعصب سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے چل دیا. گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں رکی ہوئی تھی. ہارون اور میرال جا کر عارض اور زیام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب زیام نے سوالیہ نظروں سے ہارون کو دیکھا. ہارون نے اسے دیکھا پھر نظریں ہٹا لیں. ہم کسی ہوٹل میں اسٹے کریں گے, ہارون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اور گھر والوں کو کیا بتانا ہے؟ دوست ہو کچھ تو فرض ادا کرو دوستی کا, ہارون نے زیام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو سمجھ گیا تھا اپنا کام. ہمیں چلنا ہوگا ورنہ زیادہ لیٹ ہو گیا تو, ہارون نے کہا تو میرال نے اس بات میں سر ہلایا. اس شخص کو نہیں جانتی تھی جس کے ساتھ وہ تنہا آئی تھی اور اب وہ پھر سے تنہا ہونے لگی تھی, پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے. اس کے ہر ورد نے اس سے پرسکون کیا تھا اور ایک ذرا سی بے چینی بھی ہارون کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی تھی. وہ بس اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی تھی. اب بھی وہ چپ چاپ ایک قدم اس سے فاصلہ رکھے اس کے آگے چل رہی تھی. یونیورسٹی سے نکل کر وہ خالی روڈ پر آہستہ قدموں سے چلنے لگے. بارش مکمل رکی نہیں تھی, صرف بوندا باندی تھی. اب ہارون کو جس کی فکر مسلسل ستا رہی تھی, حالانکہ وہ انکار کر گئی تھی, ہمیں بھی کچھ کھا لینا چاہیے پہلے, ہارون نے کہا تو وہ فقط ہاں میں سر ہلا کر چلتی رہی. ہارون نے شکر ادا کیا کم از کم یہاں اس نے منع نہیں کیا تھا. تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ قریب ہی بنے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے. بالکل الگ تھلگ ایک سیٹ ریزرو کر کے ہارون اس کے مقابل ہٹ کیا تھا کہ میرال کا رخ اس کی طرف تھا اور باقی کسی کی نظر پڑتی بھی تو اس کی پشتی نظر آتی, جبکہ ہارون کا رخ مین ڈور کی طرف تھا. شام کے 7 بجنے کو تھے اور یوں لگتا تھا رات ہو گئی ہو. ویٹر آیا, آرڈر لے کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد بھی ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی. میرال چاہتی تھی اسے سوال پوچھے, وہ حیران تھی اس نے اب تک ایک بھی سوال نہیں پوچھا تھا, نہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی. اب بھی وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. اس نے کچھ پوچھا نہیں. ہم بھاگے کیوں؟ میرال نے کافی دیر انتظار کے بعد خود ہی بول دیا. اس کے بولنے پر ہارون نے سر اٹھا کر اسے دیکھا, جس کی آنکھوں کی سرخی کم نہیں ہوئی تھی, اور وہ جب سے اس کے ساتھ تھا تب سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. وہ روئی نہیں تھی ایک مرتبہ بھی اس کے سامنے, پر آنکھیں تو سب بتا رہی تھیں. آپ نے بتایا تھا سانا ہوا ہے کوئی حویلی میں؟ ہارون کو سمجھ نہیں کہ سوال کرے. میرال نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا. اس کے سوا کوئی سوال نہیں. ہارون جانتا تھا وہ اسے اپنی داستان بتانا چاہتی ہے. عزادار وہ کہاں ہے؟ اس نے آگے کو جھک کر ٹیبل پر بازو ٹکا کر ہلکی آواز میں پوچھا. عزادار کے نام پر اس کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی تھی. ایک لمحے کو وہ بغیر کچھ بولے بس سر جھکا کر نمی میں سر نفی میں ہلا گئی. ہم نہیں جانتے. اس کی آواز میں کرب تھا. ویر جی نے ہمیں کہا ہم حویلی سے نکل جائیں. آپ کو ایسا کیوں کہا اس نے؟ آج ہمارا نکاح تھا میر زاویان سے, ویر جی کے دوست اور بابا سائیں کے دوست کے بیٹے. وہ ہلکی آواز میں گویا ہوئی. عزادار ویر جی آئے تھے, تب تیار ہو کر ہم ویر جی سے ملے. اس کے بعد نکاح کے لیے ہمیں دیوان خاص لے گئے. سب موجود تھے جب اچانک سرفراز سائیں آ گئے. وہ ہمارے دور کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ آدمی آپ کے پیچھا کر رہا ہے؟ جی. ہم نہیں جانتے انہیں کیا ہے, بس ایک ضد باندھ چکے ہیں کہ ہم سے نکاح کریں گے. بابا سائیں کو یہ بات منظور نہیں تھی. ایک تو وہ رجال قبیلے کے نہیں تھے اور دوسرے وہ اچھے کردار کے نہیں تھے. بابا سائیں نے صاف انکار کر دیا. اس وقت نکاح پر وہ اپنے آدمی ساتھ لے کر آئے. عزادار ویر جی ہمیں دیوانے خاص سے لے کر نکل گئے. انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں دھکیل دیا تاکہ ہم دوسرے راستے سے باہر نکل سکیں. ہم وہاں سے بھاگ نکلے اور اب ہم نہیں جانتے کیا ہوا ہوگا, پر ہم وہی ضبط کر کے اپنی آواز کو مضبوط رکھے ہوئے تھی. ہارون اس کی داستان سن کر ساکت رہ گیا. ہم آپ سے پہلے بھی کہنا چاہتے تھے آپ ہم سے الگ ہو جائیے. آپ بہت اچھے ہیں, ہم آپ کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. نم لہجے میں اس نے نرمی سے کہا. ہارون نے رخ پھیر لیا. میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہارون نے گہری سانس بھر کے کہا. میرال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. مشی, اس نے اس کے فرضی نام سے پکارا.
اب تو آر یا پار ہے۔ اس کا لہجہ ختمی تھا، یا تو میں آپ کو آپ کے گھر تک محفوظ پہنچاؤں یا پھر آخری سفر پر بھی ساتھ ہی چلیں گے۔ اس کے لہجے کا یقین اور مضبوط میرال کو ایک لمحے کو ششدر کر گیا تھا۔ کیا وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا؟ ہماری بات سنیں، آپ یوں کھانا کھا کر ہم فون بوتھ پر جاتے ہیں، کچھ تو علم ہو حویلی کے حالات کا۔ ہارون اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ خاموش ہو گئی، اور وہ طے کر چکا تھا کہ اب جینا ہے تو ساتھ اور مرنا تو ساتھ طے ہی تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی نے پھر سے ڈیرا جما لیا۔ ویٹر کھانا لے آیا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ میرال نے نقاب نیچے سر کیا تھا اور اس کے مد نظر ہارون نے اپنا سر مسلسل جھکا رکھا تھا۔ اس کی یہی بات میرال کو اب تک اس سے جوڑے ہوئے تھی۔ آپ ویر جی کو کیسے جانتے ہیں؟ میرال نے تھوڑا سا کھانا کھا کر نقاب واپس چڑھا لیا اور اس کے کیے گئے سوال پر ہارون پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے رک گیا۔ جو سوال پر کر رہی تھی وہ خود سے نہیں دہراتا تھا۔ اس کے یوں جواب نہ دینے پر میرال شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ معاف کیجیے گا، ہم نہیں، عزادار میرا دوست ہے، شاید اس سے بڑھ کر بھائی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا اور پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ میرال نے سر جھکا لیا۔ حارث نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ میرال نے اس کا یوں اچانک تھم جانا محسوس کیا اور اس کی نظریں میرال سے پیچھے ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ہلکا سا پیچھے دیکھنے لگی جب اس نے برق رفتاری سے آگے کو جھک کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے باز رکھا۔ میرال کو ایک دم خوف نے گھیر لیا، کیونکہ ہارون کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے روبرو تھیں جو بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ ہمیں چلنا ہوگا ابھی، ہارون نے مدھم آواز میں کہا، جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے جو اس نے عارض سے لیے تھے فی الحال اس کے لیے۔ ٹرے میں رکھ کر وہ آرام سے وہاں سے نکل رہا تھا اور میرال کا بازو تھام لیا۔ میرال ڈری سہمی اس کے ساتھ چل دی۔ کاؤنٹر سے گزرتے اس نے جان بوجھ کر اس طرف پشت کی جس طرف 3 آدمی داخلی دروازے کے ساتھ کھڑے کسی بات میں مصروف تھے۔ ہارون نے میرال کو اپنے ساتھ کیا تاکہ اس پر ان کی نظر نہ پڑے۔ یوں وہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گیا جہاں سڑک پر تاریکی زیادہ تھی۔ وہ لوگ ہر جگہ پھیل رہے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ میرال کی خوف سے لرزتی آواز نکلی، ابھی تو وہی کریں گے جو کرنے والے تھے۔ آپ کو واپس صحیح پہنچانے کے لیے حویلی میں کیا چل رہا ہے وہ جاننا ضروری ہے، اس نے کہا اور تیزی سے روڈ کی دائیں جانب مڑا۔ وہاں دکان سے پانی کی 2 بوتلیں خریدیں اور میرال کی طرف بڑھا دی۔ ہم لوگ زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہ پائیں گے، اس نے کہا اور تیزی سے فون بوتھ کی طرف بڑھا۔ میرال آس پاس نظر دوڑاتی چلتی رہی۔ ہارون جلدی سے بوتھ میں داخل ہوا اور فون چیک کیا جو سد چکر چل رہا تھا۔ آپ کو حویلی کا نمبر آتا ہے؟ اس نے جلدی سے پلٹ کر پوچھا۔ نہیں، ہم حویلی سے کبھی باہر نہیں گئے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی یاد کرنے کی۔ ہارون نے ہونٹ کاٹتے ہوئے دوسرا پلان سوچنے کی کوشش کی۔ عزادار نے بھی نمبر بدل لیا تھا۔ عزادار ویر جی کا نمبر یاد ہے ہمیں، میرال نے جلدی سے یاد آنے پر بتایا۔ وہ بھی تو حویلی ہی ہیں، اس نے کہا تو ہارون نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور نمبر پوچھنے لگا۔ میرال نے نمبر بتایا اور ہارون نے فون ملایا۔ کال جانے لگی، دونوں کے دل گویا کانوں میں دھڑک رہے تھے۔ کال جاتی رہی اور فون بجتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ ہارون نا امید نہ ہوتے ہوئے دوبارہ کال ملائی۔ دوبارہ بیل بجی اور چوتھی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ جی، کسی خاتون کی آواز ابھری اور ہارون نے جلدی سے فون میرال کے حوالے کیا۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا پر کچھ بول نہ پائی۔ جی کون؟ چچی، آواز ایک سسکی صورت میں اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرال میری بچی؟ چچی کی آواز دب گئی، ظاہر ہو رہا تھا وہ چھپ کر ہی بات کر سکتی ہیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں چچی، آپ بابا ویر جی سب کیسے ہیں؟ وہ جانتی تھی جواب مثبت نہیں ہونے والا پر کسی حد تک منفی ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہے میرال، انہوں نے ان لوگوں نے زاویان کو مار دیا، وہ جوان بچہ، وہ بولتے بولتے رو دی۔ میرال کو لگا اس کے جسم میں جان نہیں بچی، وہ کسی بھی پل گر سکتی تھی۔ میرا عزادار، اسے بھی گولی ماری۔ میرال ایک قدم پیچھے ہٹتی ہوئی فون بوتھ کی دیوار سے جا لگی۔ ہارون نے جلدی سے اسے پکڑا۔ تو واپس مت آنا، تو ابھی واپس مت آنا، اللہ تیرا نگہبان ہے۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ خاموش ہو گئی، ساتھ ہی کال بند ہوگی۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہارون اس کے بازو سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور وہ مسلسل دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ ہارون نہیں جانتا تھا کیا بات ہوئی تھی پر اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ دور 2 آدمیوں کے سائے ابھرے تھے۔ ہارون نے برق رفتاری سے اس کا بازو کھینچا اور نیچے بیٹھتا چلا گیا۔